बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं आपकी मौल्लिमा मिस अक्सा जाहिद अकबर और हम पढ़ रहे हैं अपनी उर्दू जमात 2। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, इसमें हमने अपना दरसी किताब का तीसरा सबक, जिसका उन्वान है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बच्चों से मोहब्बत, उसको शुरू कर रखा है। और आज हम इसे छठे हिस्से में पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह आज के सबक की तकमील के बाद हमारा ये मुकम्मल सबक भी इख्तिताम पजीर होगा। इख्तिताम इसका हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और मुकम्मल हो जाएगा। मुझे यकीन है कि इस सबक में आपने इस सबक के ज़रिए बहुत से नई चीज़ें सीखी होंगी और बहुत सी चीज़ें जो आपके जहन में पहले से थी वो ताज़ा हो गई होंगी। प्यारे बच्चों, हमारे सबक में आज के जो हासिलात ताल्लुम है वो कुछ इस तरह से हैं कि आज के सबक की तकमील के बाद इंशाअल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि बोल चाल में जुमलों के तसलसल को बरकरार रखते हुए मुख्तसर वाक़े या कहानी को अपने अल्फाज में बयान कर सकें। यानी अगर आपके सामने कोई वाक़या पेश आता है या कोई आपको बताता है या कोई कहानी जो आप सुनते हैं या देखते हैं या पढ़ते हैं, तो आप उसको उसी तसलसल में, यानी जो उसके जुमलों का तसलसल होता है उसमें, उस अंदाज में बयान कर सकें, दूसरों को सुना सकें। प्यारे बच्चों, हमारे सबक का आज का जो इस्लामी नुक्ता नज़र है वो कुछ इस तरह से है कि जो लोगों पर रहम नहीं करता, अल्लाह भी उस पर रहम नहीं फरमाता। ये फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि रहम के दर्जे में कोई ख़ास तौर पे कोई सिर्फ ये नहीं कहा गया कि ये इंसानों के लिए, बल्कि इसमें आपके जानवरों और आप जो आपके मवेशी या जानवर होते हैं जिनसे आप काम लेते हैं उनका भी है। ठीक है, मतलब रहम को वसी पैमाने पे या वसी माने में इस्तेमाल किया गया। प्यारे बच्चों, हमेशा की तरह से हम पहले करेंगे दोहराई, और दोहराई होती है अमूमन उन हासिलात ताल्लुम की जो हम इस सबक तक पहुंचने से पहले जिनको पढ़ चुके होते हैं, जिनके मुतालिक कुछ ना कुछ सीख चुके होते हैं। आपको याद होगा कल हमने पढ़ा था अल्फाज को अरकान में तोड़ना। आपके पास चंद अल्फाज हैं, आपने अभी क्या करना है कि इनको, इनके जो अरकान है उनको अलग अलग करके अपनी मुअल्लिमा को बताना। जैसे सबसे पहला लफ्ज है तोता, पकड़ते, इज्जत, इज्जत, चाहिए, हाथ, बरसात, जहानों। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को यहीं पे रोकिए और पहले दोहराई के ज़िम्न में अरकान की जो सरगर्मी है इसको मुकम्मल कीजिए। जी यकीनन आपने अपनी मौल्लिमा की रहनुमाई में इस सरगर्मी को मुकम्मल कर लिया होगा। प्यारे बच्चों, आपको सामने आपकी स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखाई दे रही है, मैं आपको बताती चलूं। ये एक किताब का सरे वर्क है। ये एक किताब है जिसका बाहर वाला, जिसको आप सफ़ा कहते हैं, वो है जो उसका उन्वान है। ठीक है, जैसा आपको इस नज़र आ रहा होगा, आप पढ़ेंगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बच्चों से मोहब्बत। किताब का उन्वान है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बच्चों से मोहब्बत। अब ये किताब मैंने आपकी सहूलत और आसानी के लिए, इस किताब को मैंने ऑनलाइन पढ़ना शुरू किया, यानी अपने कंप्यूटर पे मैंने इसको तलाश किया और वहाँ से इसको पढ़ना शुरू किया। आपको बताने का मकसद ये है कि अगर आपके पास कोई किताब नहीं है, अखबार नहीं है, रिसाला नहीं है, तो आप अपना पढ़ने का, अगर आपको पढ़ने का शौक है तो उस अमल को रोक नहीं सकते, बल्कि आप मुख्तलिफ तरीक़ों से, जैसे अगर आपने, आपके पास आपकी अम्मी ने, आपके अबू ने आपको जो कहानियों की किताबें, इस्लामी किताबें लेके दे रखी हैं, वो अगर आपने सारी पढ़ ली हैं, एक दफ़ा दो दफ़ा, आप कुछ और पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप उनसे, उनकी इजाज़त से, घर में अगर कंप्यूटर है तो उस पर से पढ़ सकते हैं ऑनलाइन। अम्मी अबू से उनका कुछ देर के लिए मोबाइल फ़ोन लेकर, उनसे इजाज़त लेकर उस पर से आप किताब अपनी मर्ज़ी की तलाश करके उसको पढ़ सकते हैं। इस किताब को मैं आपसे कहूँगी आप ज़रूर पढ़िएगा। इसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बच्चों से मोहब्बत के मुख्तलिफ वाक़यात लिखे हुए हैं। आपको पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा। हमारा आज जो सीखने का अमल है वो भी कुछ इसी से मुतल्लिक है कि आप मुख्तसर वाक़े या कहानी को आम बोल चाल में एक तरतीब से बयान कर सकें, ख़ुद से सुना सकें। इसी किताब से मैंने एक दो वाक़यात आपके लिए लिए हैं ताकि वो मैं आपके सामने पढ़ूँ। एक वाक़या मैं पढ़ूंगी और एक आप पढ़ेंगे और उसको आप दूसरों को सुनाएंगे। ठीक है, पहला वाक़या कुछ इस तरह से
کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک عورت اپنی 2 بچیوں کے ساتھ میرے پاس آئی اور اس نے مجھ سے کہا مجھ سے کچھ کھانے کو مانگا. میرے پاس ایک کھجور کے سوا کچھ نہ تھا. یعنی حضرت عائشہ کے پاس ایک کھجور کے سوا کچھ نہ تھا. میں نے وہی اسے دے دی. اس عورت نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور دونوں لڑکیوں کو دے دی اور خود نہیں کھائی. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو میں نے یہ واقعہ بیان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں دی ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو وہ بیٹیاں اس کے لیے دوزخ سے بچاؤ کا وسیلہ ہو جائیں گی. ان حدیث سے معلوم ہوا کہ لڑکیوں کی اچھی پرورش کرنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث اور نجات کا وسیلہ ہے. یہ چونکہ میں نے اس کتاب میں سے ایک اقتباس لیا ہے، جو کتاب جس کا سر ورق میں نے آپ کو دکھایا، میں نے اس میں سے یہ محض ایک واقعہ لیا ہے جس میں خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچیوں کی اچھی تربیت، پرورش اور ان کے ساتھ اچھے برتاؤ اور اچھے سلوک کا کہا ہے، یا اس کا اجر بتایا، یا اس کا حکم دیا ہے. تو آپ نے آج جو چیز سیکھنی تھی وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ واقعہ ایک جو میں نے آپ کو سنایا، ہو سکتا ہے آپ نے میرے ساتھ اس کو پڑھا بھی ہو، آپ نے گھر جا کے بھی آج یہ واقعہ سنانا ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ فرض کر لیں اگر آپ نے پڑھا نہیں ہے، آپ نے مجھ سے سنا ہے، تو بھی آپ کے یہ ذہن میں محفوظ ہوا ہوگا. اب اس واقعے میں یہ بہت مختصر سا واقعہ ہے، مجھے یقین ہے آپ نے اس کو ذہن میں بٹھایا ہوگا. آج آپ نے یہ واقعہ گھر جا کے سنانا ہے. ایک واقعہ اور ہے، وہ بھی یہ واقعہ بھی میں نے اسی کتاب سے لیا ہے. آپ مختلف کتب کو سے پڑھ سکتے ہیں. آپ اپنے اسکول کے کتب خانے میں جا کے، لائبریری جا کے، وہاں پہ مختلف کتابیں دیکھ سکتے ہیں. آپ اپنے جو آپ کو روز کا جیب خرچ ملتا ہے اس کا ایک خاص حصہ اگر اپنے پاس محفوظ کرتے رہیں، فرض کریں آپ کو روز اگر 20 روپے ملتے ہیں تو آپ اس میں سے 5 روپے بھی روز اپنے پاس بچانا شروع کریں تو مہینے کے آخر میں آپ اس سے ایک کتاب خرید سکتے ہیں. تو پیارے بچوں، کتابیں لیا کریں، رسالے لیا کریں، اچھا ادب جو ہے اس کو لیا کریں، خواہ وہ اردو زبان کا ہو خواہ وہ انگریزی زبان کا، اور اس کو پڑھا کریں. اس سے آپ کے ذخیرہ الفاظ میں تو اضافہ ہوگا، آپ کی بول چال میں بہت اضافہ ہوگا، آپ کو اچھے جملے ادا کرنا، بولنا آئیں گے. ایک اور واقعہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خاندان کے دیگر بچوں سے بھی بہت محبت کرتے تھے. پیارے بچوں، اس واقعے کو منتخب کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے سبق میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے نواسوں سے پیار، محبت اور شفقت کے واقعے کو پڑھا. یہاں پہ یہ واقعہ ہے، پہلا واقعہ تھا بیٹیوں کی تربیت سے، بیٹیوں سے متعلق. دوسرا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خاندان کے دیگر بچوں سے بھی بہت محبت کرتے تھے. جب جنگ موتا میں آپ کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو آپ ان کے گھر تشریف لے گئے اور ان کے بچوں کو پاس بلا کر پیار کیا. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی جائیداد کی جدائی کے غم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. یہ دیکھ کر بچوں کی والدہ پریشان ہو گئیں اور انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جعفر کیسے ہیں؟ فرمایا وہ شہید ہو گئے ہیں. یہ سن کر وہ بے اختیار رونے لگیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے اور فرمایا، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کے لیے کھانا پکاؤ، آج وہ بہت غمزدہ ہیں. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت بچے تھے، یعنی چھوٹے تھے، معصوم تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں رحمت عالم نور مجسم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر لے گئے اور اپنے ساتھ کھانا کھلایا. 3 دن تک ہم وہاں رہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لا کر ہمارے گھر والوں کو غم اور صدمہ برداشت کرنے کا حوصلہ دیتے رہے. ایک اور واقعہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات پاک سے، بچوں سے محبت کا. مقصد تدریس بھی آج آپ کا یہی ہے، آپ کو جو چیز سکھائی جا رہی ہے وہ بھی یہی ہے کہ آپ مختلف واقعات کو سنیں یا پڑھیں تو ان کو اپنی بول چال میں اسی ترتیب کے ساتھ دوسروں کو بتا سکیں. اب آپ نے جو ایک سرگرمی کرنی ہے ان واقعات کو سننے کے بعد، وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ 4 طلبہ کا گروہ بنائیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات پاک سے بچوں سے شفقت کا واقعہ یاد کریں اور ہر گروہ کا ایک بچہ وہ واقعہ جماعت میں سنائے. آپ کی سہولت اور آسانی کے لیے میں آپ کو تھوڑا سا مزید بتا دیتی ہوں. آپ یہ واقعات اس وقت جو آپ نے پڑھنا ہے اس کو ابھی جماعت میں سر انجام دینا، اسلامیات کی کتاب سے بھی لے سکتے ہیں
آپ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ہر گروہ کا ایک ایک بچہ جو ہے وہ اپنی معلمہ کے ساتھ جائے اور اسکول کی لائبریری یا کتب خانے سے بھی وہ ایسی کتاب لے سکتے ہیں کہ جس میں سے آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں سے محبت کے اور شفقت کے واقعات کو پڑھ کے جماعت میں سنا سکتے ہیں. تو شاباش، ویڈیو کو یہیں پہ روکیے اور اس سرگرمی کو پہلے سر انجام دیجیے. جی یقیناً آپ سب نے کوئی ایک ایک واقعہ ضرور سنایا ہوگا. آپ کا آج کا جو گھر کا کام ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچوں سے محبت کا کوئی واقعہ اپنے الفاظ میں والدین اور بہن بھائیوں کو سنائیں. میں نے آپ کو سبق کے آغاز میں شروع میں یہ بتایا تھا کہ جو واقعات میں آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہوں وہ چونکہ آپ کی کتاب کا حصہ نہیں ہے، وہ ایک کہانی ہے، وہ ایک واقعہ ہے جو میں نے آپ کو ایک کتاب سے سنایا. آپ نے انہی دونوں واقعات کو گھر جا کے اپنے الفاظ میں سنانا ہے. اگر اس کے علاوہ بھی آپ جو ابھی آپ نے سرگرمی میں پڑھے ہیں آپ وہ بھی سنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک آپ نے ورک شیٹ کرنی ہے. ورک شیٹ بھی ہمارے آج کے حاصل تعلم سے متعلق ہے. اس کو آپ نے کرنا ہے جس کے کچھ سوالات اس جگہ پہ ہیں تاکہ آپ کو ان کی مزید تفہیم ہو سکے، آسانی رہے. پیارے بچوں، آج ہم ان ساری چیزوں کے ساتھ ایک عملی منصوبہ بھی کریں گے. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ عملی منصوبہ ہر سبق کے آخر میں دیا گیا ہے، پروجیکٹ ہے جس کو آپ نے اپنی عملی زندگی کے ساتھ جوڑ کے کرنا ہے. اس کا تعلق آپ کی روزمرہ زندگی سے بھی ہے اور باقی مضامین سے بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. آج کا عملی منصوبہ اس طرح سے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچوں سے شفقت اور محبت پڑھا ہم نے. اسی سے متعلق ہے کہ آپ کسی غریب بچے کی مدد کیسے کر سکتے ہیں. والدین کے ساتھ مل کر 3 طریقے منتخب کریں. آپ نے اپنے والدین کے ساتھ مل کر 3 طریقے ایسے تلاش کرنے، ایسے طریقے انتخاب کرنے ہیں اور ہر ہفتے میں ایک کام کریں اور جماعت میں بتائیں. اب یہ بڑا آسان سا کام ہے. آپ غور کریں تو آپ کے محلے میں آپ کے ارد گرد شاید کوئی ایسے بچے رہتے ہوں یا کچھ ایسے لوگ رہتے ہیں جنہیں آپ کی کسی نہ کسی طرح سے مدد کی ضرورت ہو. وہ مالی مدد بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ ان کو کچھ کھانا دے کے، خوراک دے کے وہ بھی کر سکتے ہیں. ان کے پاس اگر لباس نہیں تو آپ وہ دے کے بھی کر سکتے ہیں. اور ایک اور بڑا اچھا طریقہ ہے جو میں نے آپ کے لیے سوچا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ آپ نے چونکہ یہ تمام سرگرمیاں اپنے والدین کے ساتھ مل کر کرنی ہے تو آپ غور کریں کہ آپ کے اسکول میں یا آپ کے محلے میں کوئی ایسا بچہ ہے جو اسکول جانا چاہتا ہو یا اسکول جاتا ہو لیکن کسی وجہ سے وہ فیس نہ پوری ادا کر سکتا ہو. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو اب آپ اپنے امی ابو سے مشورہ کریں، آپ اس کے بچے کی ایک ہر مہینے فیس دے سکتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو مثال کے لیے آپ کو سمجھانے کے لیے کیا ہے کہ دیکھیں میں یہ کچھ پیسے لے کے آئی ہوں، آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے کہ میرے پاس یہ کچھ پیسے ہیں. جیسے یہ دیکھیں، یہ ہیں اور یہ مزید کچھ پیسے ہیں. یہ سب اس لیے کہ اس طرح پیسے آپ خود جمع کر سکتے ہیں. آپ کو جو جیب خرچ ملتا ہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں اپنے پاس. آپ کے جو گھر میں مہمان اگر آتے ہیں وہ دیتے ہیں تو آپ اس کو اپنے اس میں خزانے میں جمع کر سکتے ہیں. اس طرح یہ میں سارے پیسے دکھانے کا مقصد یہ کہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ آپ کے پیسے ہوتے ہیں. اگر آپ کے پاس اس طرح پیسے جمع ہوں تو آپ ان کو خوبصورت انداز میں کسی خوبصورت سے بیگ میں ڈالیں، کسی خوبصورت سے لفافے میں ڈالیں اور اپنے امی یا ابو کے ساتھ جا کے اس بچے کو اس انداز میں پیش کریں کہ اس کو لیتے ہوئے ہچکچاہٹ نہ ہو، وہ شرمندگی نہ محسوس کرے اور آپ کا احسان نہ اس پہ ہو. کیونکہ نیکی کا حکم اس طرح سے دیا گیا ہے کہ نیکی کریں، ایک ہاتھ سے اگر عطا کریں تو دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے. یعنی نیکی کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس کو اتنی خاموشی سے کیا جائے کہ لینے والا شرمندگی محسوس نہ کرے. تو ایک کام تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس طرح سے کسی کو خوبصورت انداز میں آپ اسے بتا دیں کہ آپ اس کی اس طرح سے چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ اسکول میں پڑھے، تو آپ اس کو تھوڑا سا مطلب اس کی مدد کریں گے اس کی فیس دے کر. اسی طرح آپ کے پاس اگر کچھ لباس پڑے ہوئے یا باقی طریقے جو آپ کو بہتر لگتے ہیں وہ 3 طریقے آپ نے منتخب کرنے ہیں اور ہر ہفتے میں آپ جو کام کریں گے اس کو جس دن وہ آپ سر انجام دیں گے، خواہ وہ اتوار کو کرتے ہیں تو منڈے کو پیر کو جا کے بتائیں یا جس دن بھی کرتے ہیں، اگلے دن آپ نے جماعت میں ضرور بتانا ہے. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو باقی بچے ہیں ان کو بھی وہ بھی اس طرح سے ان کو ایک ملے گا کہ ہم بھی کر سکتے ہیں، ان کو بھی اچھا لگے گا
کہ وہ بھی ایسا کام کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ بہت سے بچے ایسے ہیں جو مختلف کام کریں, اس سے آپ کو کوئی ایک نیا تصور, نیا نظریہ آپ کے سامنے آ سکتا ہے, نیا خیال آپ کو پتہ چل سکتا ہے دوسروں کی مدد کرنے کا. تو ہمارا آج کا جو تیسرا سبق تھا وہ مکمل ہوا. ہم انشاءاللہ کل اپنا درسی کتاب کا چوتھا سبق جو ہے اس کا آغاز کریں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ, شکریہ.